अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। शरीफ खानदान के मामलात एक दफा फिर मुल्की सियासत की हेडलाइन बन गए हैं और खुद ही उनके अपने बयानात ने शहबाज शरीफ हुकूमत पर सवाल उठा दिया है। साथ ही ये सवाल भी उठ गया है कि शरीफ खानदान अगर माजी में एस्टैब्लिशमेंट के सामने गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी रखता था तो क्या अब हुकूमती मामलात में भी अवाम के सामने इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है, या फिर इख्तिलाफात इतने ज्यादा हैं कि खुद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अपने भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत और अहम मुआशी फैसलों को अंडरमाइन कर रहे हैं। मुल्क के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को अहम फैसले लेने पर मजबूर किया जाता है, अवाम के सामने बजरिया ट्वीट किया जाता है, ताजिरों पर लगाया गया फिक्स टैक्स वापस कराया जाता है, जिसकी वजह से IMF को मुतमईन करने के लिए अरबों रुपए की टैक्स कमी पूरा करने के लिए एक और मिनी बजट लाने की इतलात है। उससे पहले साबिक वजीर खजाना इसहाक डार मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ और अपने हक में आर्टिकल सोशल मीडिया पर लगाते रहे हैं और अब वजीर आजम शहबाज शरीफ के फैसले पर कल रात बाकायदा तनकीद कर दी गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ तहरीक इंसाफ को तो मिसाक जमहूरियत की दावत दे रहे हैं, मगर अपनी जमात और इत्तेहादियों को मईशत पर सियासत से नहीं रोक पा रहे हैं। दुनिया में तेल की कीमतें गिरने और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बेहतर होने के बावजूद कल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल इसकी जो तौजीह दे रहे हैं उससे मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इत्तेहादियों को ही मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं। अवाम को तो समझा रहे हैं मगर अपनी पार्टी और इत्तेहादियों को ही नहीं समझा पा रहे हैं। उनके मुताबिक कीमतों में इस इजाफे में हुकूमत ने टैक्स का कोई इजाफा नहीं किया, बल्कि गुज़िश्ता दिनों के एक्सचेंज रेट और तेल की कीमतों की औसत ही अवाम को मुंतकिल की है। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते करते खुद नून लीग ने नून लीग के खिलाफ मईशत पर सियासत शुरू कर दी है। कल जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान हुआ तो उससे पहले कि अपोजिशन इस पर तनकीद करती, मरियम नवाज ने ट्वीट कर दिया कि मैं अवाम के साथ खड़ी हूं, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। फिर एक और ट्वीट के जवाब में उन्होंने बताया कि मियां नवाज शरीफ ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और यहां तक कह दिया कि मैं मजीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूं। और वो मीटिंग छोड़कर चले गए। यानी छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी और बड़े भाई मियां नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दी और मीटिंग से उठकर चले गए। और फिर ये बात मरियम नवाज ने बाकायदा तौर पर ट्वीट कर अवाम को बता दी। अब जाहिर है इस बात पर फिर इत्तेहादी भी कैसे खामोश रहते। हुकूमती फैसले पर अदम एतमाद का इज़हार इत्तेहादियों ने भी किया। वो इत्तेहादी जो IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए तमाम मुश्किल फैसलों पर हुकूमत के साथ खड़े रहे वो भी सामने आ गए। पहले आसिफ अली जरदारी का बयान सामने आया और उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इज़हार किया और वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, मगर साथ ही ये भी कह दिया कि इस तरह के फैसलों पर मुशावरत जरूर होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि जल्द वजीर आजम से मुलाकात करूंगा और मुआशी टीम के बारे में भी बात करूंगा। फिर MKM की राब्ता कमेटी का बयान सामने आया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इज़हार किया और उन्होंने वजीर आजम से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नजरसानी का मुतालबा किया। इस सारी सूरत हाल में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल आ गए हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके और ख्वाजा साद रफीक के इख्तिलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। जब बात आई कि PIA और जो रोजवेल्ट होटल है उसकी निजकारी या उसके जो शेयर्स बेचने की हुकूमत सोच रही है कतर को, सब पूछेंगे मिस्टर इस्माइल साहब से। मिस्टर इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर जो तफसीलात हैं इस फैसले की कि क्यों आपने कमी नहीं की, उस पर आने से पहले आपने पहले तो कन्विंस करना था ना नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को, अपने इत्तेहादियों को। वही कन्विंस नहीं है और आप आवाम को बता रहे हैं कि क्यों आप कीमतों में कमी नहीं कर पाए और क्यों आपको इजाफा करना पड़ गया। क्यों नहीं आप कन्विंस कर पा रहे हैं? क्या ऐसा हो गया कि उस मीटिंग से मियां नवाज शरीफ उठ के चले गए नाराज होकर? शुक्रिया शाहजेब भाई। देखें, गुजारिश ये है कि जो कल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ वो सिर्फ पेट्रोल की कॉस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उस पर एक पैसे का भी टैक्स नहीं बढ़ाया, उस पर एक पैसे की लेवी नहीं बढ़ाई, उस पर कोई सेल्स टैक्स लग ही नहीं रहा, तो उसके अंदर कोई फाइनेंस डिवीजन की कोई उसमें एडिशन नहीं थी। वैसे 1 अगस्त को जब प्राइस बढ़ी थी तो उस पर हमने 20 रुपए लेवी कर दी थी पेट्रोल पे और 10 रुपए डीजल पे कर दी थी, बिल्कुल। लेकिन कल जो प्राइसेस चेंज हुई उस पर तो हमने कोई टैक्स के चेंज नहीं किया। जो रिफ्लेक्ट हो रही थी ऑयल की तेल की कॉस्ट, पेट्रोल की कॉस्ट, वो ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को भेजी और हमने वही चीज फाइनेंस डिवीजन को भेज दी। और यही मैं गुजारिश कर सकता हूं आपसे कि इस पे हमने कोई टैक्स इस पे मजीद नहीं लगाया, लेकिन जो कॉस्ट है वो ली गई है। सर मैं इस वाले पॉइंट पर आ जाता हूं कि कॉस्ट के मसाइल क्या थे, मगर इस पे कन्विंस तो करना है ना आपने अपने इत्तेहादियों को। अवाम तो बाद में कन्विंस होंगे। ऑपोजिशन से पहले अगर मरियम नवाज ट्वीट कर दें और बताएं कि मेरे वालिद साहब उठ के चले गए तो शहबाज शरीफ साहब का फैसला तो वैसे ही अंडरमाइन हो गया। तो ये क्या वजह हुई कि उन्हें नहीं कन्विंस कर पाए, वही उठ के चले गए उस मीटिंग से? आप भी तो मौजूद थे उस मीटिंग में। देखिए, एक तो ये हमारी निजी मजलिस थी हमारी पार्टी की, ये कोई गवर्नमेंट की मीटिंग नहीं थी और मैं उस पर मजीद बात नहीं करूंगा। लेकिन आप जैसा फरमा रहे हैं
کہ فیصلہ بہرحال ٹھیک ہے، میں پورے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ فیصلہ صحیح تھا اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن اور مجھے یہ بات تسلیم کرتا ہوں میں میاں صاحب کی کہ اس پہ عوام کے اوپر بوجھ پڑا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن جو ہم نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا ہے کہ ہم سبسڈی نہیں دیں گے، اور جو ہم نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا ہے وہ اس کے حساب سے یہ چیز کرنی ناگزیر تھی، اور یہ فیصلہ بہرحال جو تھا وہ شہباز شریف کی سائن سے ہوتا ہے، میری سائن سے نہیں ہوتا ہے۔ میری ریکمنڈیشن ضرور تھی، اور میں اس حکومت کا فیس بن چکا ہوں پیٹرول کی وجہ سے، کیونکہ شروع میں پیٹرول کی ٹیکس بڑھانا تھا لیکن اور پی ڈی ایل کم کرنا تھا، لیکن مطلب یہ تو حکومت کا فیصلہ تھا جو پرائم منسٹر کو کابینہ نے ایک اتھارٹی دی ہوئی ہے، جو کابینہ ہر 15 دن کے بعد پرائم منسٹر لیتے ہیں، اور یہ فیصلہ ایک دم صحیح انہوں نے فیصلہ لیا ہے، اور لیکن اب کسی کو فیصلہ اگر وہ غلط لگتا ہے تو بالکل لگ سکتا ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ آصف زرداری صاحب نے جیسے آپ نے فرمایا، میاں نواز شریف نے اس کے فیصلے کی وہ اس کی خیر مقدم نہیں کیا ہے، زرداری صاحب نے بھی نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا ہے، یہ صرف میرے اوپر پرسنل کرنا میرے خیال سے تھوڑا سا فیکچوئل نہیں ہے۔ صاحب ظاہر شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ جس میٹنگ کی آپ تفصیلات نہیں بتا رہے ہیں، کیا اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے؟ میں نے جیسے گزارش کری نا شاذیب بھائی کہ یہ ہماری ایک پارٹی کی نجی مجلس تھی، جس میں یہاں سے بھی لوگ تھے اور لندن سے بھی لوگ تھے، اور تو اس کو چھوڑ دیں، میں اس پہ پلیز اگر میری اتنی ریکویسٹ ہے کہ اس پہ مجھ سے بات نہ کروائیں۔ چھوڑ دیتا ہوں، مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کی تمنا ہے کہ ان کا تحریک انصاف کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہو جائے اور تمام سیاسی جماعتیں مل کر چارٹر آف اکانومی کریں۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو اور ان کے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ ملک کے، یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہم سبسڈی نہیں دے سکتے ہیں، جو قیمتیں ہوں گی ہمیں پاس آن کرنی پڑے گی، جو آپ نے ماضی میں بھی کی ہیں، انہیں بات نہیں سمجھ میں آ رہی، یعنی کہ پھر وہ معیشت پہ سیاست ہی ہو رہی ہے نا، اور آپ کی پارٹی کے اندر سے ہو رہی ہے، پھر آپ کے اتحادیوں کو بھی موقع مل رہا ہے کرنے کا، آپ تحریک انصاف سے تمنا کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ جی معیشت پہ سیاست نہ کریں، آئے چارٹر آف اکانومی کر لیں، پارٹی کے اندر یہ سب ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اگر ہماری پارٹی میں معیشت کے اوپر سیاست کرنی تھی تو اس وقت ہم نے بڑے کڑوے فیصلے لیے۔ 30 روپے ہم نے 2 مرتبہ پیٹرول میں قیمت بڑھائی ہے، 1 مرتبہ 60 روپے ہم نے ڈیزل میں بڑھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جب پیٹرول ڈیزل سستا ہوا تو ہم نے 40 روپے ڈیزل بھی سستا کیا ہے، 18 روپے پیٹرول بھی سستا کیا ہے۔ ہم لوگوں نے تو بڑے کڑوے فیصلے لیے، بڑے مشکل فیصلے لیے، شہباز شریف نے اور میاں نواز شریف نے اپنی سیاست کے خلاف فیصلے لیے، اسی طرح پیپلز پارٹی نے، ایم کیو ایم نے، جے یو آئی نے، تمام نے اپنی پولیٹیکل کیپٹل کو جو ہے اس کو ترجیح نہیں دی ہے، ملک کے مفاد کو ترجیح دی ہے۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں اس پہ، لیکن میں شروع سے آپ کو یہ کہتا رہا ہوں کہ میں جو ہوں، میرا کعبہ پتہ ہے کہ کس طرف ہے، اور یہ بہرحال ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں، مطلب ایز اے وزیر فیصلے پرائم منسٹر صاحب کے ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے شاہزیب خانزادہ صاحب، اس وقت پاکستان واز 4th likeliest country to default۔ آپ کو یاد ہے وہ کسی انٹرنیشنل اخبار میں بھی آیا تھا، 4th likeliest country to default، ایکویڈور ارجنٹینا کے بعد میرے خیال سے پاکستان تھا۔ آج کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں کرتا، ایک ایل سی کھلوانے کے لیے میں خود فون کرتا تھا۔ ہماری آئل کمپنیز، پبلک تو کیا پرائیویٹ کمپنیز کی آئل نہیں کھلتی تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹوٹال جو تھی، اس کی پیرنٹ کمپنی نے ٹوٹال پاکستان کی ایل سی پہ یا پاکستان کو کریڈٹ دینا منع کر دیا تھا۔ اس حالات سے ہم پاکستان کو بچا کے لائیں جہاں پہ مجھے روز رات کو زوم میٹنگ کرنی پڑتی تھی انٹرنیشنل بینکر سے کہ ہماری ایل سی کنفرم کرو، مجھے آئی ایف سی سے بات کرنی پڑتی تھی کہ ہماری لمٹ بڑھاؤ، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کرنی تھی کہ ہماری لمٹ بڑھاؤ۔ اس حالات سے ہم ادھر لے کر آئے ہیں جہاں اللہ کی مہربانی سے آج کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہا۔ اس حالات سے ہم لے کر آئے کہ جہاں روپے ہمارے ایک دم کنٹرول سے ڈالر نکل گیا تھا، اور ہم کہتے تھے، آپ کے شو پہ آ کے میں نے کہا ہے، بتدریج دیگر شو پہ میں نے کہا کہ دیکھو مجھے امپورٹ کو کنٹرول کرنے دو، میں آرگینکلی ڈالر کو نیچے لے کے آؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ آج ڈالر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے پاکستانی روپیز کے اوپر۔ 15 دن کے اندر بیسٹ پرفارمنگ کرنسی ان دا ورلڈ از پاکستانی روپی۔ 15 دن میں دا بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹ ان دا ورلڈ از پاکستانی اسٹاک مارکیٹ۔ تو یہ شہباز شریف کی پلاننگ تھی نا، یہ شہباز شریف کے فیصلے تھے، اس میں میری بھی رائے شامل تھی، یہ مطلب اس میں میری محنت بھی شامل تھی، یہ جب جا کے ہم یہاں پاکستان کو لے کر آئے ہیں۔ جب پچھلی مرتبہ 15 دن پہلے تھے، جب ڈالر ظاہر چیزوں میں بہتری آئی ہے، سینٹیمنٹ میں بھی بہتری آئی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ 15 دن میں بیسٹ پرفارمنگ کرنسی ضرور ہے، مگر اس سے پہلے اتنی بری طرح گری ہے کہ اس سال میں شری لنکا کے بعد بیسٹ پرفارمنگ کرنسی ابھی بھی پاکستانی روپی ہے، تو وہ ریکوری ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ مگر میاں نواز شریف تو یہ کہہ کر اٹھا، آپ اس کی تفصیلات نہ بتائیں، مگر مریم نواز نے ٹویٹ میں لکھا کہ اگر حکومت کی مجبوری ہے تو میں اس کا نہیں حصہ بن سکتا، تو حکومت کی کیا مجبوری ہے؟ چھوڑ دیں حکومت۔
دیکھیں شاہزیب خاندان صاحب، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے کہ حکومت چھوڑیں یا نہیں چھوڑیں. حکومت اگر چھوڑنی ہے تو چھوڑ دیں حکومت، لیکن اگر حکومت میں جب تک ہم رہیں گے، میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ میاں نواز شریف پہلی مرتبہ نہیں 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے. بڑی مجبوریاں تھی اس وقت بھی، لیکن نیوکلیر بم کے وہ کیا ہے. بڑی مجبوریوں کے باوجود ہم نے سی پیک لے کر آئے ہیں. بڑی مجبوریوں کے باوجود ہم نے آنے کے بعد مطلب چیزیں کی ہیں، سی پیک کو ریوائیو کیا ہے. بڑی مجبوریوں کی بڑی مشکلوں کے ساتھ ہم نے آئی ایم ایف کو ریوائیو کیا ہے. اب تو ہم ادھر تک پہنچ گئے ہیں، اب تو ہم ڈی میں کھڑے ہوئے ہیں، اب تو گول ہم کو نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ گول کر کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے آئے ہیں، اب ہم کو انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے، ہم اس طرف انشاءاللہ تعالی جائیں گے. اور اللہ تعالی کی مہربانی سے اب جبکہ ڈالر کنٹرول میں آ رہا ہے، تیل کی پرائسز کم ہوتی جا رہی ہیں، تو بتدریج اس کے اندر آسانی پیدا ہوگی. لیکن یس، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے عوام کے اوپر بوجھ آتا ہے، لیکن دوسرا رخ تو ناگزیر ہے میرے لیے. ہم سری لنکا کی طرف تو اپنے ملک کو نہیں دھکیل سکتے نا. اس وقت بھی آج ایز اے اسپیک ہندوستان میں 70 روپے پاکستان سے لیٹر پیٹرول مہنگا ہے. کیا ہندوستان میں سیاستدان نہیں ہے؟ بنگلہ دیش میں 75 روپے پر لیٹر پاکستان سے پیٹرول مہنگا ہے. اس کے پاس 3 گنا پاکستان سے زیادہ ریزروز ہے. کیا وہاں سیاست نہیں ہوتی؟ ہندوستان میں 60 گنا زیادہ ریزروز ہے. تو ہم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے فیصلے لے رہے ہیں کہ جو ہمارے 7 ملک تھے ایک زمانے میں، 70 تک بنگلہ دیش اور 47 تک ہندوستان، وہ اتنے آگے کیسے نکل گئے؟ کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں نا، تو اس کو سدھاریں پھر. ویسے مگر کچھ دن پہلے تو آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، جب تحریک انصاف کی حکومت پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتی تھی تو آپ اس پر تنقید کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ قیمتیں اتنی زیادہ ہیں تو اس پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کیوں لے رہے ہیں، آئی ایم ایف کو کیوں نہیں سمجھا رہے ہیں. اب آپ بھی 20 روپے تو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا چکے اور آج پریس کانفرنس میں کہہ چکے کہ 1 تاریخ سے آئی ایم ایف کی کمٹمنٹ کے مطابق 10 روپے اور لیوی لگاؤں گا. تو جب آپ تحریک انصاف کے ساتھ کر رہے تھے تو وہ بھی غلط کر رہے تھے نا، انہیں بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت یہ لیوی لگانی پڑ رہی تھی، آپ کو بھی لگانی پڑ رہی ہے. وہ بھی بھارت کی مثال دیتے تھے اور بنگلہ دیش کی مثال دیتے تھے جس کو آپ مسترد کرتے تھے، آج آپ وہی انہی مثالوں پر آ گئے ہیں. تو یہی تو ہوتی ہے معیشت پر سیاست، جو آپ کر رہے تھے اور آج آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. اب تو آپ کے ساتھ تو اپنی پارٹی کے اندر سے بھی ہو رہی ہے. دیکھیے، فرسٹ آف آل لیٹس گو بیک. جب نومبر کے جب لاسٹ ایئر کی بات تھی تو آئی ایم ایف کی کوئی قدغن نہیں تھی پی ٹی آئی کے اوپر، ٹھیک ہے. اور جب آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ ایمنسٹی دینے کے پیسے تھے، آئی ایم ایف نے تو کچھ بھی جب نہیں کہا ہوا تھا. انہوں نے تو بعد میں کہا تھا کہ ہم 4 روپے بڑھائیں گے، لیکن آئی ایم ایف کی تو کوئی قدغن نہیں تھی اس وقت. تو جب آپ ریئل اسٹیٹ کی ایمنسٹی دے سکتے ہیں، اپنے اور لوگوں کو ایمنسٹی دے سکتے ہیں، تو اس وقت آپ کو کوئی خرچہ نہیں کمایا. 200 ارب روپے کا آپ نے ایس این جی پی ایل میں نقصان کر دیا کیونکہ آپ نے ایل این جی خرید کے جو ہے وہ لوکل گیس کی پرائس پہ بیچ دیا. 600 بلین روپے کا اس وقت آؤٹ اسٹینڈنگ کھڑا ہوا ہے پی ایس او کے پاس. جو پی ایس او کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو اس وقت مجھے کبھی 30 ارب روپے دینے پڑتے ہیں کیش، کبھی 50 ارب روپے کے کمفرٹ لیٹر دینے پڑ رہے ہیں. عمران خان کی حکومت پاکستان کو ڈیفالٹ کے نہج پہ چھوڑ کے گئی تھی. ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس ڈیفالٹ سے لے کر اس کو واپس آئے ہیں. مگر اس وقت بھی شوکت علی صاحب کہتے تھے، بات کرتے تو بھائی مجھے جیل میں بھیجا ہے. اس وقت بھی شوکت علی صاحب کہتے تھے کہ کیونکہ انہوں نے بجٹ میں جیل میں بھیجا ہے مجھے. ظاہر ہے وہ جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اس پر ہم اپنے پروگرام میں بھی متعدد دفعہ آواز اٹھا چکے ہیں. مگر جو شوکت ترین صاحب انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم نے بجٹ میں 600 ارب روپے رکھ دیے تھے تو آئی ایم ایف کہتا ہے بجٹ میں رکھیں تو ان کو کریکٹ بھی کر کے دکھاؤ. مگر آپ اس وقت تنقید کرتے تھے. مگر اب آپ کے پاس بھی تو اس وقت آپ نے بھی تو ٹریڈرز پر لگایا نا فکس ٹیکس، اور آپ بڑے کنوینس تھے کہ بھائی یہ ٹیکس تو دینا پڑے گا. آپ نے بار بار کہا دینا پڑے گا. پھر مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ ہوئی اور آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے. تو آپ بھی یا تو سیاست سنبھال لیں یا پھر ٹیکس ریفارمز کر لیں، یا پھر جو پہلے سے ٹیکس دیتا ہے سیلری طبقہ اور کارپوریٹ ٹیکس انہی سے اور زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیے جائیں. آپ بھی تو پیچھے ہٹ گئے اس سے. شاہد بھائی، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میری غلطی ہے وہ میں غلطی مانتا ہوں. یہ والا ٹیکس فکس ٹیکس تھا، اس میں میری غلطی تھی. میں نے بہت دکانداروں سے مشورہ کیا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے میرے اوپر کہا تھا کہ تم نے مشورہ کر لیا. میں نے کہا کر لیا سر، لیکن ایک دم چھوٹے تاجر پان والے کی دکان تک میں نہیں پہنچ سکا. بہت ساری ایسی دکانیں ہوتی ہیں، 40% دکانیں ایسی ہوتی ہیں کہ 40-50 یونٹ سے بھی کم بجلی کا بل آتا ہے. ان کو بھی 3,000 روپے فکس ٹیکس لگ گیا. اور پھر اس کی ستم ظریفی یہ ہو گئی کہ وہ 3,000 کی جگہ 6,000 لگ گیا کیونکہ وہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز نہیں تھے. اب لگتی صرف 15 منٹ ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھے 15 منٹ میں آدمی اپنے آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیئرز میں ڈال دیتا ہے. لیکن وہ لوگ ہمارے ریلکٹنٹ تھے. اب 6,000 کے بل آ گئے تو نہ صرف بل نہیں آ رہے تھے، ٹیکس نہیں آ رہا تھا، بل کلیکشن کم ہو گیا. پھر پیٹرولیم والے پاور والے میرے پاس آئے کہ مفتاح بھائی اس کو آپ کریں ورنہ تو ہمارا بل کلیکشن کم ہو گئے. تو ہم نے یہ بیٹھا، بالکل مریم میری بہن ہے اور مریم نے مجھے کہا تھا کہ مفتاح بھائی اس کو دیکھو، اور ٹویٹ بھی کیا. میں پرائیویٹلی بھی میں نے بہت مرتبہ بات کری ہے مریم بھائی سے کہ کس طرح اس کو ہم دیکھیں گے. میاں شہباز شریف نے مجھے فون کیا کہ مفتاح اس کو دیکھو کیوں مسئلہ ہو گیا. میں نے ان کو کہا تھا کہ سر میں 200 یونٹ چھوڑ دوں گا پہلے،
اور شہباز صاحب کو میں نے ٹویٹ کرا کہ میں 150 یونٹ چھوڑ دوں گا. شہباز صاحب کو میں نے 200 یونٹ کا کہا تھا, میں نے کہا تھوڑا سا بارگیننگ کے لیے رکھ دیں میرے پاس. اس کے بعد ہم کو پتا چلی کہ اگر 200 یونٹ چھوڑتے ہیں تو 60% دکانیں نکل جائیں گی. پھر ہم پرانے طریقے پہ چلے گئے. ہم نے کہا کہ 3 مہینے تک ہم ان کو ایکٹیو ٹیکس پیئرز میں لا سکیں گے جتنوں کو لا سکیں گے, لیکن 3 مہینے تک کیونکہ بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں تو پرانے ٹیکس ریٹس پہ رہیں گے. لیکن ہم نے نیا ٹیکس سسٹم کر لیا ہے. 42 ارب روپے نہیں لے سکیں گے لیکن 27 ارب لیں گے. اب کمپیئر کریے کہ پچھلے سال 5.5 ارب روپے ملے ہیں, 5.25 ارب روپے, اس بار 5.25 سے بڑھا کے 27 لے کر جاؤں گا. آپ کا ٹارگیٹ اب اگر آپ یہ 3 مہینے بعد نہیں کر پائیں گے, اسحاق ڈار صاحب کرنے لگے تھے, نہیں کر پائے. پھر تحریک انصاف کرنے لگی تھی, وہ بھی نہیں کر پائے, وہ بھی اس پریشر میں آ گئے. آپ کرنے جا رہے تھے, آپ نے 30 جولائی کو اناؤنس کر دیا تھا کہ میں 150 یونٹ تک کو چھوڑنے کو تیار ہوں. اس کے باوجود 4 اگست کو آپ مجبور ہوئے. 4 اگست کو آپ نے ٹریڈرز کے ساتھ پریس کانفرنس کی کہ جی ہم نے اس کو وڈرا کر لیا. اب آپ 3 مہینے بعد بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا سیلز ٹیکس آپ نے بڑھانا ہے, آپ نہیں بڑھا پائیں گے, آپ کو نہیں بڑھانے دیں گے. ڈار صاحب بھی ناکام ہوئے تھے, حفیظ شیخ صاحب بھی ناکام ہوئے تھے, آپ بھی ناکام ہو جائیں گے. بھائی اگر میں ناکام ہوا تو میں چھوڑ دوں گا یہ نوکری. سیریس میں سیدھی بات کر رہا ہوں. اگر میں یہ نہیں کر سکتا ہوں, اگر میں یہ 27 ارب روپے کا ٹیکس جو میں نے امپوز کیا میں نہیں کر سکتا ہوں, تو پھر مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. پھر مجھے اپنی گھر پہ جا کے اپنے دوسرے کام کرنے چاہیے, اپنا اور بزنس شروع کر دینا چاہیے. تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا. میں اس کے اوپر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ دعویٰ کر رہے ہیں پھر مریم نواز صاحب کا ایک ٹویٹ آئے گا, آپ کو کرنا پڑ جائے گا اور نوکری بھی کرنی پڑے گی. بھائی یہ کلپ آپ کا بات ہے, یہ چلا دیجیے گا. مطلب یہ جو اب ٹیکس میں نے کیا ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتا ہے, میری بہن مریم کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ کیا ٹیکس لگایا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے کوئی خلاف نہیں ہوگا. ہم نے ٹریڈرز سے بھی بات کر لی ہے, سب اس کے حق میں. یس, پاکستان میں کسی کو ٹیکس نہیں دینا ہوتا, لیکن یہ منیمل ٹیکس ہے اور یہ لگاؤں گا. اور میں اب اور کیا کہہ سکتا ہوں. ویسے مگر اس میں اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو قیمتیں بڑھانی پڑی ہیں, جو سوال اب اٹھ رہا ہے کہ بھائی اگر قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوئی ہیں اور روپیہ بھی امپروو ہوا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے الٹا قیمتیں بڑھا دی, حالانکہ سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں. مطلب اب شاطر بھائی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آج سے 15 دن پہلے پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے کمی آئی تھی. کسی نے سوال نہیں کیا کہ یار ڈالر بڑھ رہا ہے روپے کے مقابلے میں, آپ نے پیٹرول کی قیمت کم کیسے کر دی. کسی نے سوال نہیں کیا. آج سب سوال کر رہے ہیں, آج سب کو یہ حساب سمجھ میں آ گیا. میرے بھائی کیا سارے کا سارا پاکستان میں جو کل ایندھن بک رہا ہے وہ کیا کل خریدا گیا تھا, پچھلے 3 دنوں میں خریدا گیا تھا. یہاں پہ 1.5 مہینے پرانا فیول پڑا ہوا ہوتا ہے, 1 مہینے پرانا فیول پڑا ہوتا ہے. ہم کو اس کی ایوریج کرنی ہوتی ہے. جو پی ایس او نے مہنگا پیٹرول خرید لیا کیا اس کو ہم سب نقصان میں بیچیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, صرف آپ ہمارے پی ٹی آئی کے وزیر تھے, چلو ان کی انہوں نے بھی یہ کہا ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ 1-1.5 مہینہ لگتا ہے, 1.5 مہینے کی سائیکل ہے. مجھے یاد ہے فواد چودھری صاحب کی اور تحریک انصاف کے جو لیڈرز تھے ان کی ہوتی تھی بات, مگر یہاں پر ایک مسئلہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بہت ہائی تھی پرائسز تو مئی اور جون میں پاکستان نے اتنا زیادہ امپورٹ کیا ہے کہ آپ نے جون میں 3.6 ارب ڈالرز کا تیل امپورٹ کر لیا, اور جولائی میں اس سے 61% کم 1.4 ارب ڈالر کا تیل امپورٹ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ امپورٹ کیا, اور آپ نے خود نے بھی بتایا کہ 13-14 دن کا اسٹاک ہوتا ہے, 60-70 دن کا اسٹاک ہمارے پاس جمع ہو گیا تھا. وزارت پیٹرولیم کیا کر رہی تھی, انہیں نظر نہیں آ رہا تھا, کیونکہ 7.5 ارب ڈالرز پر ہماری درآمدات پہنچ گئی. جب درآمدات اتنی بلند ہوئی تو ایل سیز کھلنے کے مسئلے ہو گئے, روپیہ مسلسل گرا. وہ سارا کا سارا ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے جو ان معاملات کی وجہ سے ہوا. وزارت پیٹرولیم اس وقت کیا کر رہی تھی کہ یہ اتنی زیادہ امپورٹس ہو گئی اس وقت, اور وہ جو آف لوڈنگ ہوئی ہے وہ ظاہر ہے پھر مہنگی کرنسی پر ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آج بھی عوام کو آپ ریلیف نہیں دے پا رہے. دیکھیے یہ بات درست نہیں ہے. 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر جو پیش نظر رکھنی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جو فرنس آئل آتا ہے سر, وہ پاور ڈویژن اس کی ڈیمانڈ دیتا ہے. جب جون کے اندر پاکستان میں مئی کے اندر جب ریکارڈ گرمی ہو رہی تھی, ایک دن مئی کے اندر ایک دن آیا تھا جس میں 30,000 میگا واٹ سے زیادہ کی ڈیمانڈ تھی. جب ایوریج پہ پنجاب کے اندر 8 ڈگری سینٹی گریڈ پلینز آف پنجاب میں ٹیمپریچر زیادہ تھا پچھلے سال سے, تو جون کے اندر مئی کے اندر زیادہ ڈیمانڈ چل رہی تھی, تو ان کو زیادہ ڈیمانڈ کا آرڈر کرنا پڑا. نمبر 1. نمبر 2, جب ہم سستا پیٹرول بیچ رہے تھے اور سبسیڈائز ڈیزل بیچ رہے تھے تو اس وقت لوگوں نے ہورڈنگ شروع کری, وچ از ویری نیچرل. بہت سارے پیٹرول پمپس تھے, لاکھ انہوں نے جمع کر لیے, لاکھ گیلنز, لاکھ لیٹرز آئی شوڈ سے, جہاں جمع کر سکتے تھے جمع کر لیے لوگوں نے. کنزمپشن بھی زیادہ تھی لیکن لوگوں نے ہولڈ بھی کیا. اب جو پرائیویٹ کمپنی, ایک مثال ہے ٹوٹال ہے, گو ہے, دیگر کمپنی, وہ وزارت پیٹرولیم سے پوچھ کے تو بیچارے تو پوچھ کے تو پیٹرول نہیں منگواتی نا, وہ تو منگوا لیتی ہیں پیٹرول.
تو اس میں وزارت پیٹرولیم کا قصور نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سپلائی چین کو، میں تو سمجھتا ہوں کہ وزارت پیٹرول نے جب اتنی سبسڈائز پرائز کے دوران بھی سپلائی چین مینٹین کری ہے، یہ بڑی خراج تحسین کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جتنی بھی ہم کو مشکل ہوئی ہے، ہم نے ہر LLC کھلوا لی، ہر LLC کنفرم کروا لی، ہر LLC کو ریٹائر کروا لیا. کہیں پر پاکستان کو ڈیفالٹ کو نہیں ہوا، کوئی آنچ نہیں آئی ہمارے سسٹم میں. اور آج ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ آج کیونکہ پیٹرول مہنگا ہے. ایک مسئلہ ہے نا اس میں کہ جب کبھی کرائسس پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جی پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، اگر انہوں نے نہیں منگوایا، ملک میں پیٹرول ڈیزل نہیں مل رہا ہے تو کیا بات ہے، اس پر انکوائریاں ہوتی ہیں نا. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے نا. اگر سرپلس منگوایا، انوینٹری گینز کے لیے منگوایا، ذخیرہ اندوزی کر کے منگوایا اور اتنا زیادہ منگوا لیا کہ اسٹاک پاکستان میں 2 مہینے سے اوپر کا ہو گیا اور اس کی آج بھی بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ جو آف لوڈ ہوا وہ بہت مہنگی قیمتوں پر ہوا جب ڈالر بہت زیادہ گر چکا تھا. تو یہ کسی نہ کسی کی تو ریسپانسبلٹی ہونی ہے، اس کے اوپر نہیں ہونی. بھائی شاہزیب خانزادہ صاحب دیکھیں، اس وقت میرے خیال سے ہوا یہ تھا کہ جیسے کہ 30,000 ٹن ڈیزل روز کا جو تھا وہ ڈیلر سے نکل رہا تھا، تو اس حساب سے کمپنیز منگوا رہی تھی وہ جو بھی ہولڈ کر رہا تھا. اس کے بعد جب پرائسز بڑھی ڈیزل کی اور ایک مرتبہ میں 60 روپے بڑھی اور 100 روپے سے زیادہ ڈیزل کی پرائس بڑھی تو وہ 30,000 سے کم ہو کے 11-12,000 ٹن پہ آ گیا، پھر 17,000 ٹن پہ چلا گیا، پھر 25,000 ٹن پہ چلا گیا، وچ از دا نارمل ڈیمانڈ دیز ڈیز. اب وہ تھوڑی سی انوینٹری رہ گئی ہے، میرے خیال سے اب مہینے کی انوینٹری پڑی ہوگی. پاکستان میں ویسے 10-12 دن کی انوینٹری ہوتی ہے، اگر مہینے کی رہے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب کسی کو یہ تو نہیں پتا ہوتا نا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی، لیکن جو مہینے پہلے بھی تیل آیا ہے وہ اس سے 1.5 مہینے پہلے، اس سے 15 دن پہلے نکلا ہوگا جب اس کا سودا ہوا ہوگا. تو جو ایوریج ہم نے کی اس حساب سے ایوریج کی ہے، لیکن جیسے جیسے سستا پیٹرول آتا رہے گا ملک میں انشاءاللہ ایوریج کم ہوتی رہے گی. تو کیا ایکسپیکٹ کیا جائے، کیونکہ 10 روپے آپ نے PDL بڑھانا ہے، اب روپیہ ذرا امپروو ہوا ہے، آج تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اسٹیبلائز کر رہا ہے، ورنہ بہت تیزی سے امپروو کرتا نظر آ رہا تھا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بھی نیچے ہیں، 90 کے آس پاس اس وقت گھوم رہی ہیں. تو ایکسپیکٹ کیا جائے کہ اگلی دفعہ ریلیف ملے گا عوام کو؟ بھائی 2 گزارشات کر دوں میں آپ سے. نمبر 1 کہ ہم برانڈ سے پرائس نہیں کرتے، پلیٹ سے پرائس کرتے ہیں. جب پہلے نون کی حکومت تھی تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہم لوگ برانڈ سے پرائس کرتے تھے. PTI کے زمانے میں جب شارٹیج ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ برانڈ سے پرائس کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے پلیٹس پہ چلے گئے. اور آئی تھنک یہ فیصلہ صحیح تھا کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل جو ریفائنڈ پروڈکٹ خریدتے ہیں اس کا پلیٹ سے تعلق ہے. دوسرا اس کے اندر پلیٹس کے علاوہ ہم پریمیم ایڈ کرتے ہیں، اور پریمیم جو تھا اس ہفتے بھی، اس 15 دن میں بھی $2 بڑھ گیا تھا پچھلی مرتبہ سے. تو $17 پاکستان کو پیٹرول کا پریمیم ہے، ڈیزل پہ صرف $8 کا ہے، کیونکہ وہ اگین نون کے زمانے میں ہم نے ایک لانگ ٹرم ڈیل کر لی تھی تو جس کی وجہ سے تھوڑی بچت ہو رہی ہے. ہیونگ سیڈ دس، یہ اللہ کرے گا کم ہو جائے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہم نے IMF کو کہا ہے اس کے علاوہ $1 بھی مزید ٹیکس نہیں بڑھائیں گے، اور $1 یا $1 بھی اگر ہم پاس آن کر سکیں گے تو کریں گے، لیکن جو ایکچوئل پرائس ہوگی وہ پاس آن کریں گے. یہ IMF کی کنڈیشن بھی ہے ایکچوئل پرائس پاس آن کرنا. اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ اگر آپ ملک کو اس ڈیفالٹ کے نہج پہ نہیں لے کے جانا چاہ رہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. سر پھر اور مجھے یہ بھی کوئی دنیا کا ملک پیٹرول. جی ایک اور جو ہے پہلے تھا کہ شاید جو 2 پاور پلانٹس ہیں حویلی بہادر شاہ اور بلوکی، آپ لوگ اس کو شاید سیل کریں گے. اب آ رہی ہے کہ PIA کا اسٹیک اور روزویلٹ ہوٹل کا اسٹیک قطر کو بیچ سکتے ہیں، 51% اسٹیک، اور وزیر اعظم جا بھی رہے ہیں قطر. اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے. پھر یہ خبر آئی کہ آپ کا اور سعد رفیق صاحب کا اس پر بہت شدید اختلاف ہو گیا. انہوں نے تو کہا کہ روزویلٹ ہوٹل یا PIA کی پرائیویٹائزیشن کس طرح بات ہوتی ہے تو میں وزارت چھوڑ دوں گا. یہ درست ہے؟ نہیں، کوئی وزارت چھوڑنے کی نہ انہوں نے کہا ہے نہ میں نے کہا ہے. اب ہم دونوں کا اختلاف ضرور تھا، لیکن سعد رفیق میرا بھائی ہے اور میں اس کا بھائی ہوں، اور ہم میں بڑا بہت پیار ہے، دوستی ہے. ایک تو یہ والی بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ PIA کا فیصلہ اور روزویلٹ ہوٹل کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. وہ ایک ایویشن کے اوپر کسی نہ کسی دن پریزنٹیشن ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی ہے. جو قطر کو جو یہ جا کے کرنا تھا 2 پلانٹس بلوکی کے اور حویلی کے، اس کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جو کوئی انٹرنیشنل ایجنسیز کو ہائر کر لو تاکہ اس کی ہم پرائس ویریفائی کروا سکیں، کیونکہ یہ G2G اگر فیصلہ ہوگا تو وی نیڈ ٹو ہیو پرائسز آن بوتھ سائڈز، اور اس میں کچھ اور اسٹرکچر کام بھی کرنے تھے، اس لیے ہم نے اس کو ڈیلے کر دیا ہے. جہاں پہ
پرائز کرنا آسان ہو جاتی ہے اس کو ہم ایزیلی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یو اے ای کی حکومت نے کہا ہے کہ ہم کو اسٹاک خریدنے ہیں, شیئرز جو ٹریڈڈ ہیں, تو اس کے پرائز کرنا ریلیٹیولی ایزی آسان ہے. ہم کسی پاکستانی لوکل بینک کی مدد لے لیں گے جب وہ کچھ کریں گے. لیکن یہ جو بکی اور بلوکی اور حویلی کی جو پاور پلانٹس تھے, اس کی ذرا پرائز ڈسکوری کرنا مشکل ہے. اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کسی اچھی انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ, اور اس کی پہلے پرائسنگ کروا لیتے ہیں. تو پھر قطر سے کیا ملنے کی امید ہے؟ کہ ایک لانگ ٹرم ایل این جی کی ڈیل بھی کوشش کریں گے؟ اتنے ہائی ریٹس ہیں, ابھی تو آپ اسپاٹ پر ایل این جی نہیں خرید پا رہے ہیں, اتنی زیادہ مہنگی ایل این جی ہے کہ اس ہائی ریٹس کے سینیریو میں کہ کوئی ایل این جی ڈیل بھی کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ ملنے کی امید ہے؟ شادب بھائی, جو ہمارے $4 بلین پورے ہوئے ہیں اس پہ بھی قطر نے کچھ نہ کچھ ضرور میرے خیال سے اپنا حصہ ڈالا ہے. لیکن جب یہ اب دیکھیں نا, یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم قطر جا رہے ہیں ملنے کے لیے, میں بھی شاید ان کے ساتھ ہی جاؤں, لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ملے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی جا کے $48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے $17 بلین کا ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے. تو ہم کو یہ کس تک کب ہندوستان کا وزیر اعظم جب جاتا ہے قطر تو وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا, وہ تو ٹریڈ کی بات کرتا ہے. ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا. تو اب کچھ چیزیں بیچنی پڑ رہی ہیں تو بیچیں گے یا جو بھی کریں گے, لیکن ایٹ سم پوائنٹ پاکستان ہیز ٹو گرو اپ اینڈ اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹریڈ اینڈ ایکسپورٹس اینڈ ناٹ جسٹ کہ ادھر سے کچھ مل جائے ادھر سے کچھ مل جائے. ویسے مگر اگر گرو کرنا ہے تو ظاہر اب تو ایکسپورٹرز کو بھی بڑی پرابلم آ رہی ہے. آپ نے اس وقت امپورٹس کو جس طریقے سے کرٹیل کیا ہے, آپ اس میں کامیاب ضرور ہوئے ہیں, اسٹیبلائزیشن میں بھی کامیاب ہوئے ہیں, مگر یہ پرماننٹ تو نہیں لگتا, یہ سسٹینیبل نہیں لگتا. اگر اکانومی نے آگے چلنا ہے تو کیسے آپ کب تک اس کو اتنی سختیاں رکھیں گے امپورٹس کے اوپر, کیونکہ ایکسپورٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے, مشینری کے اندر بھی بہت زیادہ پرابلمس ہو رہی ہیں. بالکل یہ بات آپ کی درست ہے, اور اس مشینری کے پرابلمز کے لیے میں نے محرم کے دوران میں بھی کافی میٹنگز کری ہیں پورے پاکستان سے لوگوں کے ساتھ, اور ایک کمیٹی میں نے بنائی ہے ہمارے صالح فاروقی صاحب کامرس سیکٹری کے نگرانی میں, جس کے اندر اسٹیٹ بینک کے ایک ڈپٹی گورنر بھی شامل ہیں, انڈسٹریز کے سیکٹریز بھی شامل ہیں, اور پورے پاکستان کے آرگنائزیشنز کے چیمبرز اور فیڈریشن اور دوسری دیگر ٹریڈ آرگنائزیشن ہیں, ایپٹما وہی, پریگما وہی, ان سب کے حضری والے وہی, سب کو شامل کیا ہے. اور 2 دن سے حکومت کے افسران آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں. کل صبح ایک مرتبہ پھر وہ لوگ میٹنگ کریں گے, دوپہر کو وہ بزنس مینوں سے میٹنگ کریں گے اور ایک لائے عمل پکا کر لیں گے, ایک طریقہ کار کر لیں گے. اور یہ بات صحیح ہے کہ ایکسپورٹرز کو تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے, لیکن جیسے جیسے ہم کو پتہ چل رہی ہے ہم ایکسپورٹرز کی مشکل کو ختم کر رہے ہیں. ریلی ہم نے یہ, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 20% پاکستان کا امپورٹ ہے, اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی ریسٹرکشنز رکھی ہیں. 80% کو ہم کچھ نہیں بول رہے, آئل کو, کھانے پینے کو, را مٹیریلز کو ہم کچھ بھی نہیں بول رہے. جو تھوڑی بہت چیزوں کو ہم نے بالکل وہ ذرا سا کیا ہے, اور میری امید ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اگر ہم نے تھوڑا سبسٹینشیل امپروومنٹ کرنی ہے تو یہ کرنا پڑے گا. اور میری امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ ہم فوراً جو ہے وہ اس کو سسٹم سے نکل جائیں گے, اور ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا اور امپورٹ تھوڑا سا کم ہو کے لیول ہو جائے گا. مگر ویسے اسماعیل صاحب بالکل آخر میں مجھے یہ بتائے گا کہ جو پاکستان کے حالات ہیں, ان حالات سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک ایسا فائنانس منسٹر ہو جو پاپولسٹ نہ ہو, جو کہ آپ نہیں ہیں, مگر جماعت کے لیے اور پوری حکومت کے لیے بھی بڑا لازمی ہے کہ وہ پھر پاپولسٹ ڈیسیژنز کی طرف نہ جائے, پاپولسٹ کرٹیسزم کی طرف نہ جائے. آپ کی اپنی پارٹی میں ادراک ہے اس بات کا یا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کی تو پوری پارٹی اس وقت ایسا لگتا ہے کہ آپ پر تنقید کر رہی ہے سارے کے سارے معاملے میں, تو یہ اسٹیبلائزیشن تو پھر نہیں آ پائے گی اگر اس طریقے سے سارے معاملات ہوں گے. ایک ڈیسیژن آپ سے پہلے ریورس کرا دیا ہے جس کی ہم بات کر چکے ہیں. بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ قبرستان قابل لوگوں سے, ناگزیر لوگوں سے بھرا ہوا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مفتاح اسماعیل جو ہے اس ملک کا وزیر خزانہ ہو. بہت سارے وزرائے خزانہ آ سکتے ہیں اور اس ملک کو اچھا کر سکتے ہیں. مجھ سے زیادہ جید لوگ پہلے بھی آ چکے ہیں, میرے بعد بھی مجھ سے زیادہ جید لوگ آئیں گے. اگر پاکستان کا انحصار کسی ایک فرد واحد پہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک جو پالیسیز ہیں, ہم کو اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے, ہم کو ایگریکلچر کو بہتر کرنا ہے, ہم کو ایکسپورٹ پہ دھیان دینی ہے, اور ہم کو اپنے چادر دیکھ کے پیر پھیلانا ہے. یہ پوری دنیا سے ہر وقت قرض لینا, اس سے یہ لے لینا, اس سے وہ لے لینا, اب دنیا بھی ہم سے تنگ آ گئی ہے. یہ اس طرح نہیں رہ سکتے. نہ یہ کوئی عزت کی زندگی اور نہ یہ لانگ ٹرم کوئی سسٹینیبل ہے کہ آپ ہر وقت ڈیفیسٹ رن کرتے ہوں. اس طرح کی نہیں, ہم کو اپنی اورینٹیشن آف دا معیشت چینج کرنی پڑے گی, جو میں اکثر کہتا رہتا تھا کہ ایکسپورٹ اورینٹیشن کرنی ہے. آپ پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں, صادق صاحب پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں, ٹریڈرز پہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں, مریم نواز صاحب ٹریڈرز پہ ٹیکس لگانے کے خلاف ہے. کیسے کر لیں گے آپ؟ کیسے چادر بڑی کریں گے تاکہ پیر تھوڑے سے پھیلا سکیں ہم؟
भाई पहले तो जितनी चादर है उसके अंदर पैर सुखाड़ रहा हूं, समेट रहा हूं, उसके बाद चादर भी फैलाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसी बात नहीं है, सब लोग एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं, कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, साद इज अ ब्रदर, मरियम इज अ सिस्टर, वो हम थोड़ा करेंगे। और ये देखें कि ये दिस इज नॉट पर्सनली अबाउट मी, ये फैसले जो होते हैं वो शहबाज शरीफ साहब करते हैं। कतर के अंदर अगर बलोकी नहीं बेच रहे और हवेली नहीं बेच रहे तो उसमें मेरी भी राय शामिल थी कि सर रुक जाइए कुछ अरसे तक, लेकिन शहबाज शरीफ का बहरहाल फैसला था, मेरा फैसला नहीं था। अगर कोई होटल बेचेंगे या कोई एयरलाइन बेचेंगे या नहीं बेचेंगे तो फैसला शहबाज शरीफ का होगा। अगर पेट्रोल बढ़ा है या नहीं बढ़ा है उसका फैसला इन दी एंड शहबाज शरीफ करता है, मिफ्ता इस्माइल नहीं करता है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ज़ाहिर है अपनी दो राय तो देता है ना। बहुत शुक्रिया मिस्टर इस्माइल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आखिर हो क्या रहा है, क्या शरीफ खानदान में वाकई इख्तिलाफ है या गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है, अंदर की बात क्या है, आप सामने रखेंगे इस बात। दोबारा खुशामदीद नाजरीन। नून लीग के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है या वाकई कुछ इख्तिलाफात हैं। हमारे साथ सीनियर साहब तज़क्कार तलत हुसैन साहब और अस्मा शिराजी साहिबा मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तलत हुसैन साहब ज़ाहिर यहाँ तक तो पता था कि नवाज शरीफ साहब भी चाहते थे फौरी इलेक्शन में जाएं, मरियम नवाज साहिबा तो जलसों में कह चुकी कि वो नहीं चाहती थी कि ये बोझ उठाया जाए और फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए। मगर अब तो ऐसा लग रहा है कि ये गुड कॉप बैड कॉप है कि नवाज शरीफ साहब उठ के चले गए मीटिंग से, वो नहीं चाह रहे कि इजाफा हो, जब इतने मुश्किल फैसले कर लिए हैं, IMF का प्रोग्राम है, मगर पब्लिकली ये बात करना और फैसला है शहबाज शरीफ साहब का, एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये? ना गुड कॉप है शाहजेब, ना बैड कॉप है, ये कंफ्यूज्ड कॉप है। यानी आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली और पार्टी ने उस जिम्मेदारी का अलम उठाया। आपका अपना चाचा, नवाज शरीफ का भाई, फॉर्मर पंजाब का चीफ मिनिस्टर, इतनी रेपुटेशन वाला, इतनी तगदो के बाद आपने हुकूमत हासिल की और जब जरा सा जोर पड़ा तो नवाज शरीफ साहब मीटिंग से उठ के जाने लगे। अब मरियम नवाज साहबा को ये समझना चाहिए कि अब वो इतना आगे आ गए हैं हुकूमत के मामलात को संभालने के रास्ते पर कि अब इस किस्म के ट्वीट से वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन उनका मसला समझना चाहिए, जब पार्टी पर मुसीबत पड़ती है तो मरियम नवाज को कैंपेन करने के लिए बाहर निकाला जाता है। अब मरियम नवाज ने उन लोगों के अंदर जाके कैंपेन करनी है जिनकी जिंदगियां बराह रास्त तूफानी अंदाज से मुतासर हुई हैं शहबाज शरीफ की मुआशी पॉलिसियों की वजह से। तो आपको कंफ्यूजन समझ आती है, लेकिन ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, एक डेस्परेशन है कि किसी न किसी तरीके से ये मामला, ये फेज जल्दी से तय हो और हम आवाम के पास किसी रिलीफ के साथ जाके अपना कैंपेन कर पाएं या अपना बयानिया बना पाएं। जब तक ये नहीं होगा तो मरियम नवाज साहिबा हमें ट्वीट करके बताती रहेंगी कि नवाज शरीफ साहब मीटिंग से उठ के चले गए। अब उठ के कहां पे गए? बालकनी पे गए, छत पे गए, पार्क में गए, होटल में गए, कहां पे गए? और जाने के बाद वापस कहां पे आना है? इसी पार्टी के अंदर आना है ना। तो इसी से गुजारा चलेगा इस दौरान। अस्मा आप बताइएगा, आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रही हैं? देखिए बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है कि एक पैनिक सिचुएशन है, एक पैनिक है पार्टी के अंदर भी, जो भी इस वक्त सूरत हाल है। क्योंकि पिछली दफा इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात सामने आए तो ये पेट्रोलियम प्राइसेस पे इजाफा हो गया। इस दफा चूंकि इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो रही थी, तवक्को की जा रही थी कि कम हो जाएगी कीमतें, लेकिन बढ़ गई और फिर 9 इलेक्शन जो है वो आगे भी आ रहे हैं 9 हल्कों के अंदर, जिसको कि एक दफा फिर जिंदगी और मौत का सवाल बनाया जाएगा तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो एक पैनिक तो जरूर पार्टी के अंदर जो है वो मौजूद है और मुआशी पॉलिसियों के ऊपर भी सवालात हैं। लेकिन ये जो एक सूरत-ए-हाल बनी है, इसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि गैलरीज के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफ से पॉलिसी आती है, दूसरी तरफ से नाराजगी आती है, एक तरफ से जो है वो ऐलान होता है, दूसरी तरफ से मीटिंग से उठने की बात होती है। तो ये वो सारी चीजें जो कि गैलरीज के साथ ही खेली जा रही है, जिसके साथ और ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसमें 2 ग्रुप्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग शीन है और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो अब नून को जो है वो बचा के रखा गया है इलेक्शंस के लिए, अवामी पॉलिटिक्स के लिए। वो भले मियां साहब वापस आएंगे या मरियम बीबी जाएंगी, लेकिन वो एक अवामी चेहरे के तौर पे हैं, वो रिजेंटमेंट करते रहेंगे। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डूअर हैं, वो अपने जो इकदाम है वो करते रहेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल पॉलिसी है और ये
پہلی بار نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو مختلف پالیسیز کے حوالے سے. سو آگے بھی لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ چیزیں جتنی بھی ہوں گی پالیسیز کے حوالے سے اس پہ شاید اسی طرح ٹیلی فون کالز آئیں گی، اسی طرح سے ناراضگی ہوگی، اسی طرح سے اٹھ کے جائیں گے، اسی طرح سے ٹویٹس آ جائیں گے اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی پارٹی پالیسی جو ہے وہ جاری رکھی جائے گی. مطلب صاحب ایک جو مشکل ٹائم تھا جس میں ظاہر ہے بہت زیادہ مشکل فیصلے کیے، اس سے کہیں زیادہ اضافے ہوئے، وہ گزر گیا تھا اور اب ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں نہ کہیں سینٹیمنٹ کی بہتری ہے، روپیہ ریکور کر رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں بہتری آ رہی ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے، IMF کا پروگرام بحال ہونے جا رہا ہے. اب ظاہر ہے جب مریم نواز صاحبہ کہیں گی اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہیں گی تو اتحادی تو نہیں خاموش رہیں گے، پھر زرداری صاحب بھی بولے جو آج سے پہلے نہیں بول رہے تھے مشکل فیصلوں میں، MKM بھی بولی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سینٹیمنٹ خراب اس سارے کے سارے معاملے سے ہوگا اور اس کی وجہ کوئی کیا فرسٹریشن ہے اس وقت کہ نواز شریف صاحب کو اپنی واپسی کا راستہ نہیں مل رہا، مریم نواز صاحبہ جلسے وغیرہ کرتی ہیں اور پھر انہیں سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے؟ شاہ صاحب اس میں یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، جو دو آپ نے فیکٹرز بیان کیے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. پبلک سینٹیمنٹ جب خراب ہوتا ہے تو جو لوگ کنسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کرتے ہیں، جن کو کیمپین کرنی ہوتی ہے، ووٹرز کے پاس جانا ہوتا ہے، دھڑوں کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے جذبات کی نمائندگی کسی نہ کسی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. یہ فیکٹر اپنی جگہ پر موجود ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ مریم نواز کا یہ بیان اور نواز شریف کے بارے میں کہنا کہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے، زرداری صاحب کے بیان کا آپ نے حوالہ دیا کہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی، اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا. شرجیل میمن میرے پروگرام کے اندر بات کر رہے تھے جی کہ ہماری ناراضگی نہیں ہے لیکن اگر ہمیں اعتماد میں لے لیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اس کی بنیادی وجہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ عمران خان نے اپنا جو بیانیہ ہے وہ دوبارہ سے بڑھانا شروع کیا ہے. عمران خان کی مشکلات بھی بہت بڑھ گئی ہیں لیکن وہ اب پبلک میں جانے کی بات کر رہے ہیں. لاہور کا جلسہ ان کا امپریسو تھا، اگرچہ اس کے اوپر یہ بھی ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ لاہور کا جلسہ کرنے کے لیے تمام کے تمام پنجاب کے اضلاع سے انتظامیہ نے کیا کیا انتظام کیے، لیکن جو لاہور کا جلسہ امپریسو تھا. اب عمران خان جو ہے وہ اسٹریٹ کو گرم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سندھ کے اندر بھی جلسے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پنجاب کے اضلاع میں جلسے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ KP کے اندر جانا چاہ رہے ہیں. تو مریم نواز کی طرف سے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے جس کے ساتھ پبلک ریزونیٹ کر پائے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پبلک کو امپریس کرنے کے لیے نون لیگ کے پاس اور اتحادی جماعتوں کے پاس کوئی خاص ٹول اویلیبل نہیں ہے، نعرہ اویلیبل نہیں ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو یہ ہلکے پھلکے عوام دوست قسم کے ٹویٹس نظر آتے ہیں. یہ ظاہر عمران خان کا جواب نہیں ہے. عمران خان جلسے کرتے ہیں، وہ اپنے بیانیہ کو بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، لیکن نون لیگ کی طرف سے اگر یہ آواز بھی نہیں آئے گی تو خدشہ یہ ہے نون لیگ کے اندر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی اور لے کر ہم نے مصیبت گلے میں ڈال لی، ان کا خیال یہ کہ اگر ہم یہ بھی بات نہیں کریں گے تو پبلک کا جو ٹرسٹ ہے یا پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے ہم اس کو بالکل لوز کر جائیں گے. مگر طلعہ صاحب آپ سمجھتے اس کا کہیں نہ کہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا پھر ایک نیگیٹو ہی میسجنگ ہے اور تنقید اور مذاق ہی اڑے گا جواب میں کہ جی آپ ہی کی حکومت ہے، آپ ہی تنقید کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے مریم نواز صاحبہ کو سارے کے سارے معاملے کا کہ جی اس حکومت کے فیصلوں سے میں فاصلے پر ہوں؟ فی الحال تو ایک اہمکانہ سی بات لگتی ہے کہ آپ کی پارٹی کا وہ قائد جس کو آپ نے پاکستان میں لا کے اپنی پارٹی کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا ہے اور پبلک کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر تمام فیصلے جو ہے نواز شریف کرتے ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ نواز شریف کرتے ہیں حقائق اس کو الٹ جاتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے حکومت میں نہیں آنا، آپ حکومت میں چلے گئے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پرائسز نہیں بڑھانی، آپ نے پرائسز بڑھا دی. انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم کے اوپر بالخصوص ہاتھ رکھیں، لوگوں کو ریلیف دیں، آپ ریلیف نہیں دے پائے. تو نواز شریف صاحب کا جو امیج ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. ابھی پارٹی کے قائد کا جو قد کاٹ ہے وہ میٹنگ سے اٹھ کے جانے سے تو بڑا نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں فی الفور تو آپ کو ایک اہمکانہ بات لگتی ہے، لیکن بعد میں مریم نواز کو اگر آپ امیجن کریں جلسے کرتے ہوئے وہ یہ کہہ پائیں گی جی کہ ہم نے تو مشکل ترین حالات میں عوام دوستی میں اپنی حکومت کے خلاف بھی یہ سٹینڈ لیا، لہٰذا میری آواز کو سنیے، میری بات کو مانیے. تو بعد میں وہ اس کو کیش کر سکتے ہیں. اسما، ایک طرف عمران خان زبردست قسم کے جلسے وہ کر رہے ہوں گے، ابھی ایک اچھا جلسہ کیا، دوسری طرف آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کیونکہ نہ تو اور کوئی کراؤڈ پولر ہے جب تک نواز شریف نہیں آتے مریم نواز صاحبہ کے علاوہ، اور ظاہر ہے شہباز شریف صاحب تو کوئی اچھا بیانیہ دینے میں بھی ہم نے دیکھ لیا، ان کی جو 13 اگست کو تقریر تھی، تو مریم نواز کے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا اگر وہ اس طریقے سے ٹویٹس کرتی ہیں، یا مذاق ہی بنے گا آپ کے خیال میں؟
بظاہر تو شاہزیب یہ نظر نہیں آتا کہ پی ایم ایل این کے پاس یا جو اتحادی جماعتیں ان کے پاس کوئی بیانیہ اس وقت موجود ہے. آپ اچھا کہیں برا کہیں، عمران خان صاحب اپنے بیانیے کے اندر کنفیوزڈ ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ بار بار اپنے پرانے بیانیے کو لے کے آتے ہیں پھر نئے پہ جاتے ہیں. یہ کنفیوژن ان کے یہاں موجود ہے، لیکن بہرحال ان کے پاس عوام کے پاس جانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے جانے کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے موجود ہے. لیکن انفارچونیٹلی پی ایم ایل این کے پاس یہ بیانیہ موجود نہیں ہے. جب وہ عوام کے پاس جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ نہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ان کے پاس اس وقت رہ گیا ہے، نہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس بیانیہ ہے، نہ ان کے پاس اس وقت کوئی اور اینٹی جو ہے وہ بیانیہ موجود ہے. وہ حکومت کے اندر موجود ہے، حکومت بہت برے حالات میں ہے، سیاسی قیمت وہ چکا رہے ہیں اور ان کو شاید آگے بھی چکانی پڑ سکے گی. لہٰذا کسی قسم کا کوئی بیانیہ ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس کے لیے بیانیے اور نظریے کے لیے جو ہے وہ پارٹی کے اندر کم از کم ایک ڈسکشن یا ایک جسے کہنا چاہیے برین سٹارمنگ ضروری ہونی چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کہ ان کو آگے کیا کرنا ہے، کیا ایجنڈا ہے، کیا ان کو نوجوانوں کو انگیج کرنا ہے، ان کو روٹی کپڑے مکان کے اوپر بات کرنی ہے، ان کو پاکستان کے اندر جو بے روزگاری ہے اس کی بات کرنی ہے، ان کو پاپولیشن کی بات کرنی ہے، ان کو اس نیریٹو کے اگینسٹ نیریٹو بنانا ہے جو کہ عمران خان صاحب نے پچھلے کچھ مہینے سے بیچنا شروع کیا اور بیچا ہے. تو اس کے پاس ان کے پاس کوئی ایسا برین سٹارمنگ ان کی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر لگتا ہے کہ وہ سارے ایک صفحے کے اوپر ہیں کہ کس قسم کی پولیٹیکل سچویشن کا ان کو سامنا ہے، کس قسم کا ان کا ووٹر، ان کا سپورٹر جو ہے وہ ان سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بہت سارے نون لیگ کے جو کارکن ہیں وہ یہی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کیا ہے بات کرنے کے لیے، ہم کس طرح سے اپنی پارٹی کو کس بنیاد کے اوپر سپورٹ کریں. پیٹرولیم پرائسز کے وجہ سے جو مہنگائی کا ایک بحران آیا ہے یا ایک طوفان آیا ہے، اس کے بعد سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی چیز جو ڈسکشن ہے وہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی وینٹیلیشن ہے پارٹی کے پاس. تو ایک انریسٹ ضرور موجود ہے ان کے پاس بھی، اتحادی جماعتوں کے پاس بھی، اور یوں لگتا ہے کہ یہ حکومت سنبھالنے کے بعد تمام اتحادی جماعتیں بشمول پاکستان مسلم لیگ نواز وہ ایک گم و گو کسی کیفیت میں ہیں. ان کو نہیں پتا کہ آگے جا کے جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے اپنی سیاسی معاملات کو لے کے چلنا ہے. ان کو فوری طور پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھتی ہیں کہ آپ نے انگیج کیسے کرنا ہے لوگوں کو. انفارچونیٹلی وہ انگیجمنٹ نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ تبسم صاحب کی، اسمت شاہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.